तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। रास्तबाज बादशाह हिजकिय्याह बीमारी के बिस्तर पर है और यसाया नबी के जरिए उस तक एक पैगाम पहुंचता है, तू अपने घर का इंतजाम कर ले क्योंकि तू मर जाएगा। उसका रद्द अमल क्या था? खुदा ने हिजकिय्याह की दुआ का जवाब दिया और उसे मौजज़ाना तरीके से शिफा दी, और कुदरती और मारूफ तरीके से भी। ये दोनों तरीके कौन से थे? खुदा उस तौर पर मुदाखलत क्यों नहीं करता जिस तौर पर हम मंसूबा बनाते हैं या तवक्को करते हैं? मर्दे खुदा हिजकिय्याह को लोग उसकी कामयाबी और सलामती की मुबारकबाद देने आते हैं, लेकिन वो एक ऐसी गलती कर बैठता है जो उसकी सल्तनत की बुनियाद को तबाह कर सकती है। वो गलती क्या थी? अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुकम्मल मुतालिया पेश कर रहे हैं। मुतालिया करते हुए हम दूसरे सलातीन के 20वें बाब पर पहुंच चुके हैं, जो पुराने अहदनामे की कुतब में से एक तारीखी किताब है। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि पिछली किस्त में हमने देखा कि हिजकिय्याह और खुदा के लोगों को किन खतरात का सामना करना पड़ा, लेकिन खुदावन ने मुदाखलत करके अपने लोगों को बचाया जब हिजकिय्याह आया और उसने दुश्मनों के धमकी आमेज खतूत खुदावन के सामने फैला दिए। गोया वो फैसला लेने की जिम्मेदारी खुदावन को सौंपता है। उसने खुदा से दरखास्त की और खुदा ने मुदाखलत की और खुदा का हाथ हरकत में आया और खुदा ने फरिश्तों को भेजकर दुश्मनों को मारा जो 1,25,000 थे। और यही वो खुदा है जिसे हम हमेशा से जानते हैं। जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमें जवाब देता है। आज हम देखेंगे कि हिजकिय्याह बीमार था और खुदावन ने उसकी दुआ का जवाब दिया और उसकी जिंदगी में 15 साल का इजाफा किया। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूंगा। डॉक्टर एसाम खुशामदीद। शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई इसहाक, सबसे पहले मैं 20वें बाब की चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यसाया नबी आमूस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा के मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नज़र में भला है वही किया। और हिजकिय्याह जार जार रोया और ऐसा हुआ कि यसाया निकलकर शहर के बीच के हिस्से तक पहुंचा भी ना था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, देख मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा और मैं तुझको और उस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा। मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हमायत करूंगा। और यसाया ने कहा, अंजीरों की टिक्कियां लो। सो उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वो अच्छा हो गया। और हिजकिय्याह ने यसाया से पूछा, इसका क्या निशान होगा कि खुदावन मुझे सेहत बख्शेगा और मैं तीसरे दिन खुदावन के घर में जाऊंगा? यसाया ने जवाब दिया कि इस बात का कि खुदावन ने जिस काम को कहा है उसे वो करेगा। खुदावन की तरफ से तेरे लिए निशान ये होगा कि साया या 10 दर्जे आगे को जाए या 10 दर्जे पीछे को लौटे। और हिजकिय्याह ने जवाब दिया, ये तो छोटी बात है कि साया 10 दर्जे आगे को जाए, सो यूं नहीं बल्कि साया 10 दर्जे पीछे को लौटे। तब यसाया नबी ने खुदावंद से दुआ की, सो उसने साया को आखिस की धूप घड़ी में 10 दर्जे यानी जितना वो ढल चुका था
उतना ही पीछे को लौटा दिया। इस साइंस के मुतालिक आपकी राय क्या है? در حقیقت یہ موت کا وہ منظر ہے جو انسان کو چونکا دیتا ہے۔ دراصل یہ موت کی حقیقت ہے۔ ایک مفکر نے کہا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، اور بائبل بتاتی ہے کہ انسان کے گناہ کے باعث یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ بائبل کہتی ہے کہ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا اور اس کے بعد مقرر عدالت ہے۔ کا ہونا مقرر جی ہے۔ بالکل۔ در حقیقت یہ کہانی بڑی اہم ہے بھائی ایاد، ہم ناظرین سے کہیں گے کہ اسے ضرور سنیں، نہ صرف دوسرے سلاطین کا 20واں باب بلکہ دوسری تواریخ اور یسایہ کے 38ویں باب میں بھی یہ لکھا ہے، اور جب کوئی یہ تینوں منظر دیکھتا ہے تو وہ خوبصورت باتوں کو سیکھتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ موت اچانک آتی ہے اور انسان کو تیار رہنا چاہیے، اور دیکھا جائے حزقیہ ایماندار تھا، لیکن اس کے لیے یہ خبر صدمے کا باعث بنی، اسے دھچکا لگا۔ لیکن شروعات میں تو کہنا چاہوں گا کہ اگر خداوند کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے کسی شخص کے لیے ایسی صورتحال صدمے کا باعث ہو سکتی ہے، تو کسی ایسے شخص کا ایسی صورتحال میں کیا ہوگا جس کا خداوند سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ بدکار لوگ اس کا وہ سامنا کیسے موت کریں کا گے؟ سامنا کیسے کریں گے؟ اس لیے میں پیارے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خداوند آپ کو لمبی زندگی دے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کتنی ہے، وہ ابھی کتنی باقی یا تھوڑی رہ گئی ہے، یا کتنے سال باقی ہیں۔ در حقیقت انسان سایہ کی طرح چلتا پھرتا رہتا ہے۔ بائبل میں زندگی کے مختصر ہونے کے حوالے سے بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ بھائی ایاد، سفر بہت مختصر ہے اور لوگ کسی بھی عمر میں وفات پا جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اور موت ایک لمحے میں آ جاتی ہے۔ تو کیا ہم تیار ہیں؟ مسیح کی نجات کو لے کر خدا کے سامنے تیار ہیں؟ اور ایک ایماندار کے لیے اچھا ہے کہ وہ ایک راست باز زندگی گزارے۔ جب موت کا وہ لمحہ میرے سامنے آئے تو میں خداوند سے یہ نہ کہوں اے خداوند میں نے اپنی زندگی میں تجھے عزت نہیں دی، مہربانی سے میری زندگی میں اضافہ کر دے، یا مجھے ایک موقع اور دے دے تاکہ تجھے ذرا سی عزت دے کر پہلے سے بہتر بنا سکوں۔ صحیح۔ ڈاکٹر اسام، میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب حزقیہ کو بتایا گیا کہ وہ مر جائے گا، اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا اور دعا کی اور رویا۔ آپ اس رد عمل اور اس کی دعا پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، حزقیہ نے کم سے کم خدا پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا۔ اس نے خداوند پر بھروسہ کیا جب پچھلے باب میں سخرب کی طرف سے پہلے اس پر مصیبت آئی، اور اب وہ خداوند پر اس جان لیوا بیماری کی خاطر انحصار کر رہا ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ اس سب کے بعد حزقیہ سب سے پہلا کام یہی کرتا ہے کہ خدا پر انحصار کرے۔ جب خدا آزمائش کو ہم پر آنے دیتا ہے تو وہ کون سا راستہ ہے، وہ پہلا طریقہ کون سا ہے جسے ہم آزمائش سے نمٹنے کی خاطر استعمال کر سکتے ہیں؟ اور حزقیہ کی آزمائش آسان نہ تھی، اور یہ واضح ہے کہ پہلے اس کا رد عمل ایسا نہ تھا۔ پہلے اس نے جا کر اس خط کو خدا کے سامنے پھیلا دیا اور خدا سے دعا کی، خدا سے بات کی۔ بائبل کس طرح سے اس کی نفسیاتی کیفیت بیان کرتی ہے۔ جب اس نے دعا کی تو اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا اور خداوند سے دعا کی، اور پہلا لفظ اس نے کہا، اے خداوند۔ یہ آہوزاری کی زبان ہے، اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ آزمائش جتنی زیادہ سخت ہو اتنی ہی ہماری جان خدا میں پناہ لیتی ہے، اور دراصل امن میں خدا میں پناہ لینا اور اس پر بھروسہ آزمائش پہ بھروسہ کرنے سے مختلف ہے۔ اور چھوٹی آزمائش میں خدا سے پناہ لینا بڑی آزمائش میں خدا سے پناہ لینے سے بالکل مختلف ہے۔ جی۔ اور یہاں تک کہ بائبل بھی اس کے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ وہ رویا، نہ صرف یہ بلکہ حزقیہ زار زار رویا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص خدا کے آگے روتا ہے، چاہے وہ ٹھیک ہو یا پھر غلط، یا چاہے میری کوئی ذاتی درخواست ہو اور خدا کے ذہن سے مطابقت رکھتی ہو، تو میرا سب سے پہلے خدا کے پاس جانا اچھی بات ہے کہ پہلے میں اپنے دل کو اونڈیلوں، حنا کی طرح، جس کے لیے لکھا ہے کہ اس نے اپنا دل خداوند کے سامنے اونڈیل دیا۔ اپنا مسئلہ لوگوں کی بجائے خداوند کے آگے رکھنا بہت اچھی بات ہے، اور خداوند نے یہاں ایک ایسی بات کی اجازت دی جو لوگوں کے بس سے باہر تھی۔ شاید پچھلی آزمائش میں اس نے پہلے لوگوں سے مدد لینا چاہی، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، سب راستے بند ہیں اور لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے بعد ہمیں صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب خداوند آزمائش کو آنے دیتا ہے تو وہ فقط آزمائش نہیں لاتا، جی، ضرور اس آزمائش کے بعد بھلائی بھی ہے، کیونکہ وہ حکمت والا ہے۔ کیونکہ وہ حکمت والا ہے، اور جو آزمائش ہمیں خدا کے پاس لے جائے وہ برکت ہے۔ سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ میں اس کے وسیلے خدا پر بھروسہ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ وقت گزارتا اور بات کرتا ہوں۔ بات کرنے سے نیک اور الہی مقصد پورا ہوگا، اور میں واضح طور پر یہ سمجھ پاؤں گا کہ آزمائش کے بعد کیا ہے۔ اور پھر حزقیہ نے خداوند پر بھروسہ کیا۔ وہ غم میں مرنا نہیں چاہتا تھا،
اور اس پر بحث کی جا سکتی ہے کہ الہی مقصد اسے مارنا تھا یا نہیں۔ اچھی بات ہے کہ میں خداوند کے پاس جاؤں، اسے کھل کر بتاؤں اور اپنے جذبات اور خیالات اس کے سامنے رکھوں۔ مطلب کہ جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ تیری مرضی پوری ہو، میں اس کے پاس جاؤں گا جیسا میں ہوں، بلکہ اس کے پاس جا کر کہوں گا مجھے یہ چاہیے، چاہے یہ غلط ہے یا صحیح۔ لیکن کچھ اور بھی ہے جو شاید حزقیہ میں خداوند پر بھروسہ کرتے وقت نظر نہیں آتا، وہ حوالے کرنا ہے، اور خدا کے پاس جانا اچھی بات ہے، لیکن ایمان رکھنے میں اور اپنی مرضی عظیم خدا پر مسلط کرنا غلط ہے کہ میں جا کر اس سے یہ کہوں کہ تجھے یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں۔ اپنی مرضی خدا پر مسلط کرنا یہ ایمان نہیں بلکہ خود غرضی ہے، اور ہم بھی ان عظیم لوگوں سے بہتر نہیں ہیں جنہوں نے خدا سے بات کی اور فیصلہ خدا پر چھوڑ دیا۔ خدا نے ایک سے کہا ٹھیک ہے، اور ایک سے کہا کہ اس پر بات نہ کرنا، اور تیسرے سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، تیسرے سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، میں تیرے بدن کے کانٹے کو دور نہیں کروں گا۔ جب اس نے دعا کی تو اس نے کہا اگر ہو سکے، یہ گفتگو کا اچھا طریقہ ہے، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہو، بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ہو۔ بہت شکریہ، ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ میرا ایک سوال ہے، کیا حزقیہ کی دعا نے خدا کی مرضی کو تبدیل کر دیا؟ کیا حزقیہ کی دعا نے خدا کی مرضی کو تبدیل کر دیا؟ اور کیا دعا خدا کی مرضی کو تبدیل کر دیتی ہے؟ کافی اچھا سوال ہے۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، خدا کی مرضی سے، اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم اس بارے میں بات کریں۔ در حقیقت دعا کس چیز کو مانگنا جس کے لیے خدا ہم سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ لیکن جب میں اس طرح سے دعا کرتا ہوں تو خداوند 3 میں سے ایک طرح سے مجھے جواب دے سکتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے ہاں، وہ کہہ سکتا ہے ہاں لیکن ابھی نہیں، سو فوراً ہاں، یا ہاں ابھی نہیں، صحیح وقت پر۔ ہاں کا مطلب میں کروں گا۔ جی بالکل، اس وقت جو میں نے مقرر کیا، نہ کہ تو نے، اور جواب نہ بھی ہو سکتا ہے اور نہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے کسی بہتر بات کو دکھاتا ہے۔ سو یہ سب ہی جوابات ہیں، لیکن پھر ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے، حزقیہ کی کہانی میں خدا نے سب سے پہلے اس کی دعا کا جواب دیا، اور اس نے کہا میں تجھے 15 برس دیتا ہوں۔ لیکن کون کہتا ہے کہ حزقیہ کی عمر میں شروع ہی سے یہ 15 برس خدا نے رکھے ہوئے نہ تھے؟ کیونکہ بھائی آیات زندگی اور وقت، جیسا کہ بائبل میں 1 سے زائد جگہ لکھا ہے، خدا کی طرف سے طے شدہ ہے۔ سو ایک ایسی بات ہے جو پہلے طے ہو چکی ہے۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا دعا نے خدا کے ارادے کو بدل دیا؟ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ کہتے ہیں کہ حزقیہ کے لیے پہلے ہی سے 15 برس رکھے جا چکے تھے۔ جی بالکل، سو یہ برس اس کی زندگی میں اضافہ نہ خدا کے علم سابق میں تھے۔ مجھے کوئی تاریخی مثال دے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ بعد ازاں حزقیہ کے ہاں اولاد ہوئی اور اس اولاد سے بعد ازاں ہوسیہ آیا۔ صحیح جی، اگر وہ 15 سال بڑھائے نہ جاتے تو کیا ہوسیہ کی پیدائش کے تعلق سے ایک پرانی نبوت نہیں، میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک نزدیک کے واقعے کا ذکر کیا ہے، اور ایک اور بھی واقعہ ہے جو دور کا ہے، اور دونوں کا تعلق نبوت سے ہے۔ جو بات اس وقت سے نزدیک ہے، پہلے سلاطین 13ویں باب میں مرد خدا ہویس آنے کا اشارہ دیتا ہے۔ حزقیہ کے پاس جب یسایہ نبی آیا تو اس نے کہا تو اپنے گھر کا انتظام کر کیونکہ تو مر جائے گا، اور ہاں اس کے تب بچے نہ تھے، وہ بے اولاد تھا۔ سو نبوت کیسے پوری ہوتی ہے، یہ پہلی بات ہے، اور اسے حاصل کس طرح کیا گیا؟ تو ہویس سے زیادہ اہم مسیح ہے جو اس نسل میں آئے گا، جو ابن داؤد اور داؤد کا خدا ہے، بدن لے کر آئے گا۔ 15 برس طے شدہ تھے۔ جی بے شک۔ اب دوسری اور سادہ سی بات کی طرف آتے ہیں جسے سمجھنے کے لیے تھوڑی تشریح درکار ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا دعا خدا کی مرضی کو تبدیل کرتی ہے؟ خدا کی مرضی اچھی ہے یا بری؟ خدا کی مرضی اچھی ہے اور کامل ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ رومیہ 12ویں باب میں لکھا ہے خدا کی نیک اور کامل مرضی، عظیم مرضی۔ سچ کہوں تو اگر میری دعا سے خدا کی اچھی مرضی بدلتی ہے
تو پھر تو میری دعا بہت خطرناک ہے، مطلب میں تو ڈر جاؤں گا۔ لیکن دعا خدا کی مرضی کو نہیں بدلتی بھائی عیاد۔ کسی نے ایک بڑی سادہ سی بات کہی ہے کہ دعا یہ نہیں ہے کہ زمین کی مرضی آسمان پر پوری ہو، بلکہ یہ کہ آسمان کی مرضی زمین پر خدا پوری کی ہو۔ مرضی تو ویسے بھی نہیں بدلتی، بلکہ وہ مجھے بدلتی ہے تاکہ خدا کی مرضی کے مطابق چلوں اور اس مرضی کے تابع ہو جاؤ۔ سو خداوند حزقیہ کی زندگی میں کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ سو خداوند نے اس مقصد کے لیے اس سے صورتحال کو استعمال کیا، دعا۔ ڈاکٹر احسام، آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بھائی، میں کہنا چاہوں گا کہ میں بھائی اسحاق کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ خدا کی مرضی عظیم مرضی ہے، تو اسے کسی کی مرضی سے بدلا جا سکتا ہے۔ مجھے کوئی ایسا شخص دکھائیں جس کی مرضی بہتر ہو، میں اسے کہوں گا میں تیری مرضی کو کسی کی مرضی سے بدلنا چاہتا ہوں۔ کیا میری مرضی خدا سے بہتر ہے؟ کبھی نہیں۔ یہاں تک کہ خدا کی دعا میں بھی جو ہمیں یاد ہے، ہم کہتے ہیں تیری مرضی میری نہیں، تیری مرضی۔ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسی ہی زمین پر ہو، یہ دعا ہے۔ ڈاکٹر احسام، یسایہ اپنے ساتھ انجیر کی ٹکیاں لے گیا تاکہ اس زخم پر لگائے، اس پھوڑے پر۔ کیا وہ انجیر کی ٹکیاں طبی وسائل کے بارے میں بتاتی ہے؟ اور بتائیے، دعا اور دعا اختلاف رکھتے ہیں یا اتفاق؟ اور کیا طبی وسائل کا سہارا لینا ایمان اور خدا پر بھروسہ کرنے کے خلاف ہے؟ قدرتی وسائل ہیں اور طبی وسائل ہیں، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو خدا کی بنائی ہوئی ہیں تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ جیسے کہ یعقوب کے خط میں واضح طور پر لکھا ہے، وہ تیل ملا کر اس کے لیے دعا کریں، جیسے کہ لوکا 10 میں نیک سامری۔ یعنی لوکا کے خط میں جو تیل ملا کر دعا کی جا رہی تھی، کیا وہ تیل روحانی ہے؟ اور کیا اس کے ساتھ دعا کرنے سے شفا ہوتی ہے؟ نہیں، یہ ایک نہیں، دو چیزیں ہیں۔ دعا کرنا ایک حصہ، وہ لیکن وہ کوئی اس پر پاک تیل تیل نہیں ملاتے ہے۔ ہیں، بلکہ طبعی وسیلہ ہے۔ لوکا 10 میں اس نے اس پر تیل اور میں کو انڈیلا۔ تیل کا تعلق طب سے تھا، وہ ایک طبعی وسیلہ تھا کیونکہ لوگ بہت سفر کیا کرتے تھے، یعنی وہ بہت تھکا دینے والے عام طور والے ابتدائی ذرائع طبی تھے، اور ان امداد کے پاس اس کے آرام پاس کرنے تھی۔ کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ ہر ایک کے پاس ابتدائی طبی امداد تھی، جیسا کہ خدا نے شاگردوں سے کہا تلوار لو، وہ کچھ ایسا تھا جو درندوں کے لیے تھا، اور لمبے سفر میں کوئی زخمی بھی ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے طبی امداد کو بھی ساتھ رکھ لیا، اور اس سامان میں تیل بھی ہوتا۔ اور اس لیے کیا یعقوب کے پاس بھی دوران سفر تیل تھا، سو جب اس نے وہ ستون بالکل کھڑا صحیح۔ کیا تو جو اس نے تیل اس اس کے کے سر پاس پر تھا تیل اسے انڈیلا۔ انڈیلا۔ کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں تھا؟ اور جلاد یعنی پرانے وقتوں ہی سے خداوند طب کو استعمال کرتا آ رہا تھا۔ سو مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا، اور بائبل میں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایماندار بیمار نہیں پڑتا، ایسی کوئی بات بائبل میں نہیں ہے۔ سو بائبل میں آپ کو صحت کی انجیل نہیں ملتی ہے کیونکہ عظیم لوگ بیمار پڑے۔ دوسری بات، بائبل میں ایسی کوئی بنیاد پیش نہیں کی گئی جس پہ یہ تصور قائم کیا جا سکے کہ جب آپ بیمار پڑیں تو آپ امداد نہ لیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو کھانا مت لیں، دعا کریں۔ دیکھیں، اس میں کوئی منطق نہیں ہے، بلکہ جیسے کھانا قدرتی وسیلہ زندگی ہے، تو بالکل اسی طرح دوا بھی بیماری کی صورت میں شفا کا ایک یہ قدرتی انتہا ذریعہ پسندی ہے، ہے۔ اور یہ دعا کا جواب ہے کیونکہ ہم دعا کر کے ایک ذریعے کا استعمال کر سکتے ہیں، اور شاید خداوند بھی ذریعے کو دعا کے وسیلے استعمال کرے، اور بائبل بتاتی ہے کہ ہمیں دونوں کا استعمال کرنا ہے، دعا کریں اور دوا بھی لیں جب کبھی بھی آپ بیمار پڑیں، لیکن روحانی وجوہات کی بنا پر قدرتی وسائل سے پرہیز کرنے کی بائبل میں ہرگز کوئی بنیاد نہیں ملتی جس کی ہم پیروی کر سکیں اور ہم پر لگا کر اڑنے لگیں اور انسان بننا چھوڑ دیں۔ یہ انتہا پسند سوچ ہے جو مسیحت میں غیر مناسب ہے، اور اس کا کوئی وجود نہیں۔ خدا کے کلام کے حساب سے یہ سب بے بنیاد ہے۔ بھائی اسحاق، ہم ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد آ کر آپ سے ایک سوال کریں گے، کیا یہ ضروری ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کا جواب ہماری توقعات کے مطابق ہی دے؟ کیا خدا کو ہماری توقعات کے مطابق جواب دینا ضروری ہے؟ وقفے کے بعد ہم اس پر بات کریں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم دوسرے سلاطین کے 20ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب، میں نے ایک سوال کیا تھا، کیا خدا کے جوابات ہمیشہ ہماری توقعات کے مطابق ہوتے ہیں؟ ہمیشہ نہیں بھائی عیاد۔ ایک سادہ سی وجہ یہ ہے کہ خدا کی سوچ ہماری سوچ سے بلند ہے، کیونکہ آسمان زمین سے بلند ہے، اور بائبل میں ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ میں ایک یا دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دو بہنیں مریم اور مارتھا، جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو پیغام بھیجا کہ ہمارا بھائی لازر بیمار ہے، اور انہوں نے کہا خداوند جس سے تو محبت رکھتا ہے بیمار ہے، انہیں شک نہ تھا کہ خداوند فوراً آ کر
لازر کو شفا دے گا یا نہیں، لیکن نہ خداوند فوراً آیا نہ لازر کو شفا دی۔ اس کے برعکس لازر مر گیا اور دفن کیا گیا اور قبر میں سڑ گیا، اور خداوند کی مرضی کچھ اور تھی جو کہ بہت شاندار تھی۔ اور بعد میں انہوں نے اس سے شکوہ کیا جب یوحنا 11ویں باب میں خداوند یسوع مسیح ان کے پاس آیا۔ یہ خوبصورت واقعہ ہے۔ انہوں نے بعد میں اس سے یہ کہہ کر شکوہ کیا کہ خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اس نے ان سے کہا وہ اٹھے گا، اور اس نے اس قبر میں سڑ جانے کے بعد اسے جلا لیا۔ ہم بائبل میں ایک دو مثالیں دیکھتے ہیں۔ یوحنا کے بھائی یعقوب کا اعمال کی کتاب میں 12ویں باب میں تلوار سے سر قلم کر دیا جاتا ہے، اور شاگردوں کو اس کی توقع نہیں ہوتی، لیکن خداوند نے دیکھا کہ اس کا مشن پورا ہو چکا ہے۔ جیسے بھی وہ مرے یہ اہم نہیں ہے، وہ ایک شہید کی موت مرا۔ اسی بات میں جب بدکار بادشاہ ہیرودیس نے دیکھا کہ جب یہودی اس سے خوش ہوتے ہیں، اس نے پطرس کو گرفتار کروایا اور 4 دستوں کو اس کی رکھوالی پر کھڑا کیا۔ کلیسیا نے پطرس کے لیے دل سوزی سے دعا کی۔ خدا کی کیا مرضی تھی؟ کیا پطرس جیے؟ پطرس جیے، کیونکہ خداوند نے اسے پہلے ہی یوحنا 21ویں باب میں بتا دیا تھا تو بوڑھا ہو جائے گا، اس لیے کہ پطرس جیے گا، پطرس چین سے سو جائے گا، اور بالآخر خداوند نے پطرس کو چھڑا لیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کلیسیا نے دل سوزی سے دعا کی تھی، اور انہیں یقین آیا کہ پطرس دروازے پر کھڑا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ خدا ہر ایک ایماندار کے لیے مختلف طور پر کام کرتا ہے۔ خداوند ہمارے لیے بہترین انتخاب کرتا ہے۔ ڈاکٹر اسام اس کے بعد بابل سے ایلچی حزقیہ کو سلامتی اور شفا کے لیے مبارکباد دینے کو آئے، لیکن ان کا آنا ہی حزقیہ پر عدالت کی وجہ بھی بنا۔ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ یہ اس باب کا دوسرا حصہ ہے، اور میں ایک بار پھر سے دہرا دوں کہ حزقیہ ایک انسان تھا، اور جب انسان خدا کی سوچ اور خدا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے تو الہی کام کے شاندار پھل اس میں نظر آتے ہیں۔ لیکن انسان کمزور ہے، اور جب وہ خدا سے جدا ہوتا ہے تو انسان ہوتے ہوئے اس کی اصلیت نظر آتی ہے۔ یسایہ کو دیکھیں، اس نے اپنا دل خدا کے ساتھ 2 واقعات میں لگا رکھا ہے۔ معاف کیجیے گا، حزقیہ نے کیسے اس نے اپنا دل خدا کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ اور اگر ہم اس واقعے میں دیکھیں، یہاں پر حزقیہ نہ خدا کے پاس گیا، نہ دعا کی، اور نہ ہی خداوند سے بات کی۔ لوگ اس کے پاس خطوط اور تحائف کے ساتھ آ رہے ہیں۔ شاہ بابل نے حزقیہ کو ایک تحفہ بھیجا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ حزقیہ بیمار تھا، اور میرا خیال ہے کہ جو معجزہ ہوا جو خدا نے کیا، شاید اس سے آس پاس کی قومیں متاثر ہوئیں، جو سورج کی انہیں عبادت لگا کرتی تھیں۔ بالکل جو سورج کو پوجتی تھیں، انہیں لگا کہ کوئی بات تو ضرور ہے، یہ شخص کون ہے اور کیا وجہ ہے کہ یہ بیمار ہے، اور خدا اسے شفا دیتا ہے اور اس کی زندگی کی میعاد کو بڑھا دیا۔ کیا یسوع نے ایسا کیا؟ اور یہ خبر بذات خود آس پاس کی قوموں کے لیے باعث حیرت ہے۔ اور وہ آئے اور شاہ بابل نے حزقیہ کو تحفہ پیش کیا۔ یہ ذرا مشکل ہے، لیکن جو ہوا اسے دیکھ کر وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن اس معاملے میں حزقیہ کا رد عمل بہت اہم ہے۔ یہ حلیم ٹوٹا ہوا شخص جس نے اپنا منہ دیوار کی طرف پھیر لیا تھا، جیسے ہی حالات اس کے حق میں ہوئے وہ مغرور ہو گیا اور اس نے موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہمیں بھی کوئی شیخی مارنے کا موقع ملے تو ہم نہیں چھوڑتے، جیسے ہی کوئی موقع ملتا ہے تو ہم دوسروں کے سامنے شیخی مارنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ اور یہاں حزقیہ نے انہیں سب کچھ دکھایا، اور انہوں نے سب کچھ جو حزقیہ کے گھر میں ہے دیکھا۔ اس کے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو حزقیہ نے ان کو نہ دکھائی ہو، مطلب اس نے سب چیزیں دکھائیں جو انسان کے اختیار کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور کیا آپ نے غور کیا کہ غرور وہ چیز ہے جس نے حزقیہ کو اس معاملے میں مات دے دی؟ اور اس کے بعد میں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا وہ پیغام جو اسے یسایہ نبی کی جب یسایہ آیا تو یسایہ نے کہا، یقیناً حقیقتاً یہ لوگ خدا کے گھر میں داخل ہوئے، اور دیکھا اس میں کیا ہے، وہ خزانے جو خدا کے گھر میں تھے، اور یہ ہرگز ٹھیک نہ تھا۔ خدا نے فوراً یسایہ کو بھیجا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اس نے بہانہ بنانا چاہا کہ یہ لوگ دور کے دیش سے آئے ہیں، نزدیک سے نہیں بلکہ دور کے دیش سے آئے ہیں۔ اور انہوں نے تیرے گھر میں کیا دیکھا؟ ایسا کچھ نہیں جو انہوں نے نہ دیکھا۔ انہوں نے سب کچھ جو میرے گھر میں ہے دیکھا، میرے خزانوں میں سے ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو نہ دکھائی ہو۔ تب یسایہ نے حزقیہ سے کہا، خدا ان کا کلام سن لے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ جب سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور وہ سب کچھ جو تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر رکھا ہے، بابل کو لے جائیں گے، کچھ باقی نہ رہے گا۔ نہ صرف چیزیں لے لی جائیں گی، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے، جن کا باپ تو ہی ہوگا، لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔ اس کا تعلق صرف لوٹ مار سے
نہیں ہے بلکہ اسیری سے ہے، جس میں شاہی نسل کے لوگ بھی شامل ہیں۔ حزقیہ نے یسایہ سے کہا، خداوند کا کلام جو تو نے کہا ہے بھلا ہے، اور یہ کیسے ہے میں نہیں جانتا۔ اب ہم چاہیں گے کہ مہمانوں سے ایک سوال لیا جائے۔ جی 19ویں آیت میں حزقیہ کے جواب پر مجھے حیرت ہے جو یسایہ کے پیغام پر دیا گیا۔ راست باز بادشاہ حزقیہ کو کیا یہ جواب دینا مناسب تھا؟ میں بھی 19ویں آیت کے اس جواب کو لے کر تھوڑا حیران ہوں۔ جی ہاں، لکھا ہے خداوند کا کلام جو تو نے کہا ہے بھلا ہے، حالانکہ یہ سب تو عدالت اور سزا ہے، لیکن افسوس بھائی عیاد، اس نے کہا کہ عدالت میرے دنوں میں نہیں خدا ہونے کا شکر والی۔ ہو۔ سو خدا کا شکر ہے، میں اسے الزام نہیں دے رہا، میں اسے کہہ رہا ہوں کیوں نہ میرے دنوں میں سلامتی اور امن ہو۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے دن اچھے ہونے چاہیے، لیکن اس کے بعد کے لوگوں پر وبائیں آئیں گی، اس کے بعد اس کی اولاد پر اور خداوند کے لوگوں پر۔ اور بھائی عیاد، یہ افسوس کی بات ہے جو ہمیں انسانی دل کی خود غرضی کا پتہ دیتی ہے۔ گھرانوں میں برائی جاتی ہے اور روحانی کاموں میں اور اس کی ملکی سطح پر ہم والدین کو کہتے دیکھتے ہیں کہ سب سے ضروری بات خود کو بننا سنورنا ہے، اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بچے جو کچھ بھی بنے، اور ملکی سطح پر کوئی جو ایک اہم مقام ہے وہ کہتا ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے دنوں میں امن ہو۔ اس کے بعد چاہے ملک قرضے میں ڈوب جائے یا کچھ بھی ہو جائے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ اور مسیح نے بذات خود جب یروشلم کو دیکھا تو جی، اس پر رو دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس شہر پر تباہی آنے والی اس نے ہے۔ ان سے کہا کہ میرے لیے نہ رو، اپنے لیے رو۔ اور دیکھا جائے ان دونوں مناظر میں بہت فرق ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آپ کے ساتھ مطالعہ کر کے ہمیں بہت اچھا لگا۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں کہ مہمانوں نے کیا سیکھا۔ حزقیہ کی کہانی میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے اس کی دعا کا جواب قدرتی طور پر اور مافوق الفطرت طور پر دیا۔ اس کے متعلق بتائیے۔ انجیر کی ٹکیا قدرتی ذرائع کو پیش کرتی ہے جو اس پھوڑے یا زخم پر لگائی گئی، اور خدا نے حزقیہ کی دعا کا جواب ایک نشان سے دیا جو اس نے اس کے سامنے رکھا کہ سایہ 10 درجے پیچھے کو چلا۔ صحیح، خدا آپ کو برکت دے۔ حزقیہ نے ایک عجیب کام کیا جب بابل سے ایلچی اس کی شفا کے لیے مبارکباد دینے کو آئے، اور اسی سے خداوند کی عدالت اس پر گر پڑی۔ یہ کام کون سا تھا؟ اس نے لے جا کر انہیں سب خزانے اور وہ ساری چیزیں دکھائیں جو اس کے پاس تھیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ایک شخص خدا سے دور ہوتا ہے تو اس میں غرور اور تکبر جیسی باتیں دکھائی دینے لگتی ہیں، اور عدالت یہ تھی کہ اس سے یہ تمام چیزیں لے لی جائیں گی۔ صحیح، خدا آپ کو برکت دے۔ آنے والی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔